अस्सलाम वालेकुम जी, दोपहर बखैर, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है कि मैं बिगिनिंग बिस्मिल्लाह यहाँ से करता हूँ कि पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि फ़साद अगर नमूदार होता हुआ दिखाई दे, तो उसके बाद मैं गामदी साहब का एक कोई सुन रहा था, उनकी कोई क्लास, कोई गुफ्तगू सुन रहा था, उसमें किसी ने उनसे सवाल किया कि अगर फ़साद और खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाए, यानी कि 4 लोग अल्लाह रसूल का नाम लेकर खड़े हों और उस तरफ कुछ लोग हों अल्लाह रसूल का नाम लेकर खड़े हो जाएँ, उस तरफ कुछ लोग अल्लाह रसूल का नाम लेकर खड़े हो जाएँ और आपस में एक-दूसरे पर हमलावर हो जाएँ, तो एक ऐसा आदमी जो उस झगड़े में नहीं है, उसे क्या करना चाहिए? तो गांधी साहब ने इसका बहुत अच्छा एक कोई हदीस का हवाला दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और उसमें उन्होंने जो बताया वो कि वो ये था कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, तो फिर जो है इस फ़साद से तुम्हें ये चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके दूर जा सकते हो, दूर चले जाओ। जंगल में भी जाके अगर तुम्हें वक़्त गुज़ारना पड़े, तो जंगल में चले जाओ और उस वक़्त के गुज़रने का इंतज़ार करो, और उसकी वजह ये है कि उस ऐसी सूरत हाल में कुछ मालूम नहीं होता कि तुम्हारे हाथ से किसी की जान, माल और आबरू पर ऐसा हमला हो जाए कि उसके बाद क़यामत को आपको उसका ये नहीं जवाब, आपसे कुछ ज़्यादती हो सकती है। आपके साथ भी ज़्यादती हो सकती है, क्योंकि फ़साद में तो फिर ज़ाहिर है किसी की भी जान, माल और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता। तो उसमें एक तो आपकी जान और माल हो सकता है, दूसरा आप देखें ना, बाहर पैनिक में आके किसी की मोटरसाइकिल गरीब की जला दें, जिसके घर का वाहिद सहारा वो हो। आप बाहर निकल के किसी की गाड़ी जला दें और वो मालिक ड्राइवर पे डाल दे और वो 10-10 साल सिर्फ़ खाने पर गुलामी करे, क्योंकि तनख्वाह से गाड़ी का नुकसान भर रहा है। तो इस तरह का भयानक नुकसान आपके हाथों से किसी को क्या जवाब देंगे? तो इसलिए यानी फ़साद में अगर आप उसे कम नहीं कर सकते, तो आप तेल भी नहीं डालना चाहिए। तो मैं वो ज़ाहिर है कि अब थोड़ा हमें एहतियात से काम लेकर मैं इतनी गुज़ारिश करता हूँ कि ये जो हो गया है कि कोर कमांडर हाउस पर अटैक, और अब जो उसकी तफ़सीलात सामने आई हैं कि ख़ुद कोर कमांडर साहब भी मतलब बुनियादी तौर पे इमरान खान से एक लगाव रखते थे, और वो उसकी वजह से मतलब एक एंटरटेन मतलब उन्होंने क्राउड को एक तरह से किया, और ये बेसिकली फ़ौज की कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि ये ताउन था, अंदर से हासिल था। तो उसकी वजह से ये मामला हुआ, और जिसके बाद तब्दील कर दिया गया है कोर कमांडर लाहौर को। उसके अलावा कुछ ऑडियो सामने आ गई हैं, जिसमें कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो बातें कर रही हैं। अगेन बताया जा रहा है कि उस गुफ्तगू में, उन ऑडियोज़ में जो गुफ्तगू है वो ये कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जब हमला हुआ, उस हवाले से कुछ निजी गुफ्तगू, यानी कि कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसकी बहन है, उमर अता बंदयाल की कोई हमशीरा फलां की, फिर वो कोर कमांडर साहब बाहर किस तरह निकले और क्या हुआ, फिर उनको दुआएं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर कुछ कोर कमांडर्स के नाम से अकाउंट बन गए हुए हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बनाए हैं, मुमकिन है पीटीआई वालों ने बनाए हों। वहाँ पे तो किसी तरह का शर्म हया है नहीं, तो वो खुल के करते हैं जो भी करते हैं। तो वो मुमकिन है कि उन्होंने बनाया हो, और वो अब कैंपेन ये चल रही है टिकटॉक के ऊपर कि वो 3 कोर कमांडर्स की तस्वीर के साथ, और पीछे भारतीय गाने लगे हुए हैं। मज़े की बात है, भारतीय फ़िल्मों के गाने हैं, और वो बड़े एनकरेजिंग किस्म के गाने को हीरो के लिए जो गाए जाते हैं कि देखो मैं हारता नहीं, और उस तरह के राजकुमार एक एक्टर होते थे, भारतीय अदाकार, उनकी कुछ यानी बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ वो डायलॉग बोला करते थे। तो वो डायलॉग और वो फिर कोर कमांडर्स की तस्वीर के साथ वो चलाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, और उसमें जो कहा जा रहा है वो ये है, यानी फ़ख्र इस बात पे किया जा रहा है कि ये हैं वो 3 मुहब्बे वतन कोर कमांडर साहिबान हज़रात, जिन्होंने चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ के गैर आइनी हुक्म मानने से इनकार कर दिया, अवाम पे गोली चलाने से इनकार कर दिया, और कौम के साथ खड़े हो गए। तो ये कैंपेन हो रही है, व्हिच इज़ मैं अब क्या कहूँ इसके लिए, कि एक सर्विंग डिसिप्लिन्ड आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपने चीफ के बात ना मानकर उस पर यानी वो लोगों से उनकी सिंपैथीज़ और गाने चला के, तो ये जो हो रहा है ये डिसिप्लिन तो फिर अब यानी अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये यानी एक तरह से दौड़ है आइंदा चीफ के लिए, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कि आसिम मुनीर अगर जाते हैं, तो उसके बाद फिर इन तो 3 कोर कमांडर्स में से किसी को फिर अगला चीफ बनना होगा। यानी एक तरह से वो कैंपेन है, और या फिर ये भी है कि अगर इमरान खान अगर आता है, तो ज़ाहिर है कि फिर उसको गवर्नर वगैरह भी चाहिए होंगे। अच्छा, तो इमरान खान को जिस तरह से बंदयाल ने रिलीफ दिया है, पहली बात ही हम सब जानते हैं कि वो जो फसाद होना था 1 या 2 दिन में वो बिल्कुल हो गया, और उसके बाद चीज़ों को पुलिस ने भी कंट्रोल में कर लिया था, इंतज़ामिया ने कंट्रोल में कर लिया था। और जो इलेक्टेबल्स होते हैं, इनकी साइकी में आपको ये बता दूं कि जो पुराने मतलब अब सियासत करने वाले लोग, जब उन्होंने ये देखा कि कोर कमांडर हाउस पर अटैक हो गया है, तो उनमें से मोस्टली लोग जो हैं वो पीछे हो गए थे। उन्होंने कहा था कि अब पीटीआई का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा वो उनकी जो आप कहिए एंथुजियस्ट होते हैं ना लोग, जो एक, तो वो पीछे हो गए थे। मतलब वो उनको दोबारा से उमर अता बंदयाल ने उनको जान दी है, और दोबारा से उनको तगड़ा किया है। अच्छा, अब
یہ جو بظاہر شکست ہوئی ہے سیاسی طور پر فوج کی، اور جس طرح سے عمر بندیال نے اس میں کردار ادا کیا ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ چھپتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنے ولاگ میں بتا رہے ہیں، وہ اپنے ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو مستقل وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ میں آپ کی یہ جو قومی ریاست یا نیشن سٹیٹ نام کی چیز دنیا نے بنائی تھی، اس میں ہزاروں سال کے تجربے کے بعد جو معاملات طے کیے تھے اجتماعی شعور نے دنیا کے، وہ یہ تھا کہ جس طرح ایک خاندان میں ہر آدمی کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، باپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، ماں نے اپنی نبھانی ہے، بچوں نے اپنی نبھانی ہے، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سے ریاست کے جو ادارے ہوں گے وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ایگزیکٹو وہ کام کرے گی، فوج اپنا کام کرے گی، عدالتیں اپنا کام کریں گی، اور پارلیمنٹ ہوگی تو پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی، صدارتی نظام ہوگا تو وہ کام کرے گا، آمریت ہوگی تو وہ آمریت بھی بطور نظام کے ہوگی یا بادشاہت ہوگی، وہ اپنا کام کرے گی۔ اس کی جو بنیادی جو چیزیں وہ طے کر دی گئی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ یہ بنایا تو ہے نہیں قومی، ہمیں تو بنی بنائی ایک کانسیپٹ ملا ہے، اس کو ہم نے ماننے سے انکار کر دیا، جیسے ہم گاڑی کے ساتھ کرتے ہیں روڈ پہ، جیسے ہم موٹر سائیکل کے ساتھ کرتے ہیں، نہیں موٹر سائیکل نہیں چلاتے، ہم گدھا چلاتے ہیں دراصل۔ تو بالکل ویسے ہی اگر پیٹرول گاڑی میں آپ ڈیزل ڈالیں گے اور ڈیزل گاڑی میں پیٹرول ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گاڑی چلے گی نہیں، آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو، جو مرضی کہیں کر لیجئے۔ باقی جو گاڑیاں آپ کے ساتھ وہ قومیں چلی تھیں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گی، آپ ہمیشہ تھوڑا سا آگے جا کے وہ لگ جائیں گے انجن ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ آپ پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈال رہے ہیں۔ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ۔ جو انجن جس نے بنایا ہے، وہ گاڑی جس نے بنائی ہے، اس نے ساتھ میں آپ کو لکھ کر بھیجا ہے کہ یہ پیٹرول انجن ہے میرے بھائی، اس پہ پیٹرول ڈالنا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ڈیزل ڈالنا ہے، تو ڈالتے رہیں پھر، یعنی ایوب خان کے زمانے سے ڈیزل ڈال رہا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے۔ اچھا، اب جب یہ کہا جاتا ہے کسی بھی قومی ریاست میں، ظاہر ہے کسی بھی سرکاری ملازم کو، کہ آپ کو ہم تنخواہ بھی دیں گے، گھر بھی دیں گے، پیٹرول بھی دیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن بھی دیں گے، اور اگر آپ کوالیفائی کرتے ہوئے تو پلاٹ بھی دیں گے، آپ کے ہر ذمہ داری فائنینشیل آپ کی اہل خانہ کی ہم نے اس لیے اٹھائی ہے، اس لیے اٹھائی ہے، اس لیے اٹھائی ہے، یہ کانٹریکٹ دونوں طرف کا ہے، اس لیے اٹھائی ہے کہ آپ نے سیاست نہیں کرنی، آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو یہ قوم پینشن بھی دے گی، آپ کی ساری ذمہ داریاں، پریشانی، آپ کا علاج، سارا کچھ ہمارے ذمہ، آپ نے سیاست نہیں کرنی، یہ آپ سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نے یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے، یعنی سرکاری ملازمت بھی چاہیے، پینشن بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں سیاست بھی کرنی ہے اور سیاستدانوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ یہ عدلیہ نے بھی کیا، یہ فوج نے بھی کیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکل اب آیا ہے، انیویٹیبل، یہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی ریاست کا سب سے بڑا جو قانون ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، سب سے بڑا قانون کسی بھی ریاست کا۔ جمہوری ریاست میں یعنی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آمریت ہوگی تو پھر وہ جو بھی پارٹی برسر اقتدار ہے اس کا جو مینیفیسٹو ہے وہ وہاں کا آئین ہو جائے گا، لیکن ایک اصول اور ضابطہ ضرور ہوگا جس پر سارے کار بند رہیں گے، تو پھر اس کے بعد گاڑی چلتی رہے گی۔ اچھا، ہم نے جو دیکھا ہے بنیادی طور پہ اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں کام کرنے کا نتیجہ، یعنی جو اصرار تھا، وہ سب سے بڑا قانون ہی جب توڑ دیا، آئین ہی توڑ دیا، تو پھر اس کے نیچے کوئی قانون، کوئی ڈسپلن قائم نہیں رہ سکتا۔ کمیونسٹ پارٹی چین میں اگر اپنا کمیونسٹ جو ان کی جو پولٹ بیورو اوپر کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، اگر وہ جن اصولوں پر چین کی ریاست کو چلا رہی ہے، اگر وہ اس کو بار بار توڑے گی، بار بار توڑے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نیچے ریاستیں پھر وہ اس سے محفوظ رہ سکیں، وہاں بھی قانون ٹوٹیں گے۔ ہمارے ہاں جب سب سے بڑے قانون یعنی آئین کو بار بار توڑا گیا، تو یہ پھر ممکن نہیں تھا کہ کوئی ڈسپلن بچ جاتا یا باقی کوئی دوسرے قانون بچ جاتے۔ تاریخ کا اچھا وہی ہو رہا ہے کہ اب ہم جو فخر کرتے تھے کہ چلے کانسٹیٹیوشن تو ایک سویلین قوم کے نمائندے ہیں، توڑ دیں کوئی بات نہیں، ڈسپلن تو ہے نا، لیکن وہ ڈسپلن ہم نے دیکھا کہ ایکس آرمی آفیسرز میں بھی جو ڈسپلن ہوتا تھا وہ بھی گیا، اور اس کے بعد کس طرح سے وہ اب ڈسپلن جو ہے وہ کہاں چلا گیا۔ اب میں اس کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ یہ ساری تو رہنے دیں آپ سیاستیں جو ہو رہی ہیں، یہ اصل کام جو ہو گیا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے گزارش کر دیتا ہوں، پاکستان میں یعنی کسی کو پتہ نہیں، سمراٹ آپ سب جانتے ہیں، میں خدا نخواستہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں کوئی بڑی توپ چیز ہوں، میں صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، مطلب وہ بات جو زیر بحث ابھی نہیں ہے۔ یہ جو ہو گیا ہے نا، فوجی تنصیبات پر حملے، اور اس کے بعد آپ نے فوج کی ایک سیاسی شکست جو ہوتے ہوئے ایک طرح سے دیکھی ہے، اور جس طرح کی کمپین آپ دیکھ رہے ہیں، اس ملک پہ صرف پی ٹی آئی نہیں رہتی، یہاں پہ صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی۔ یہ وہی غلطی ہو رہی ہے جو طالبان کو پیدا کر کے کی تھی، یہ وہی غلطی ہو رہی ہے جو پی ٹی آئی کو پیدا کر کے کی تھی، یہ اس سے بڑی غلطی ہو رہی ہے اس وقت۔ یہ فوج کی سیاسی شکست، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان میں یعنی جو جتنے قوم پرست ہیں، جتنے فرقہ پرست مولوی ہیں، جتنے علیحدگی پسند ہیں،
جتنے نسلی ہمارے جھگڑے ہیں یعنی موجود تو ہیں نا، فرقہ وارانہ بھی موجود ہیں، جڑیں موجود ہیں، نسلی بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو سارے فساد جو ہیں یہ بنیادی طور پر ہم نے ڈنڈے کے، فوج کے ڈنڈے اور گن پوائنٹ پر، ویری انفارچونیٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رشتے جو ہیں وہ کسی بھی ریاست کے آپس کے رشتے، اس کی بنیاد تجارت اور معیشت ہوتی ہے۔ یعنی بلوچستان میں پنجاب کے گروپس کی انویسٹمنٹ ہوتی، بلوچستان کے کچھ لوگوں کی پنجاب میں کچھ انڈسٹریل کچھ ہوتی انویسٹمنٹ، پختونخوا سندھ پختونخوا، یعنی یہ معاشی اور تجارتی رشتے جو ہیں یہ مزید تگڑا کرتے ہیں ریاست کو، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو پایا۔ تو ہم نے بنیادی طور پہ یعنی مہاجروں ہوں یا بلوچی ہوں یا جو بھی ہوں، آرڈر جو چلایا ہے یہ بندوق پر چلایا ہے، اور یہ فوج ہے جو چلاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے پاکستان کے اکٹھا رہنے کی۔ اسلام کسی ریاست کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا، پاکستان خود ٹوٹ چکا ہے، مثال ہے اس کی۔ تو اس کے بعد تجارتی وہ ہے نہیں۔ تو یہ جو سیاسی شکست ہو گئی ہے فوج کی، اس کو جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو مرکز مخالف ہیں، وہ تمام لوگ ہیں جو اس فوج مطلب ہے کے خلاف ہیں اور ڈنڈے کی وجہ سے چپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین ایک دم عمران خان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ منظور پشتین نے کل ٹویٹ کیا، وہ یہی کرنا چاہیے تھا اسے۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ یہی وقت ہے کہ سارے سرائکی، گلگت بلتستانی، سندھی، بلوچی، سارے قوم پرست جن کو مطلب اب شکایات ہیں وہ اس وقت اکٹھے ہو کے تو اپنے حقوق کے لیے دس از دا ٹائم۔ اچھا، یہ تو ایک میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ پنڈورا باکس جب کھلے گا، جب ایک آپ نے سیاسی شکست ایک دیر کی دے دی۔ حضرت سلمان کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ نے سب نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت سلمان وہ اپنے آخری وقت میں ایک محل کوئی عمارت تعمیر کروا رہے تھے جنات سے، اور وہ عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، جہاں پہ ان کی کہا جاتا ہے کہ واقعہ ہے، میں اس کی تصدیق نہیں تردید کر سکتا، میں صرف مثال کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ عصا لے کے کھڑے تھے، اور شاید ان کی وہاں اللہ نے ان کو واپس بلا لیا، لیکن ان کا جست خاکی جو ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ ایسے لگ رہا، تو جن سارے کام کرتے رہے انٹل انلیس پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، جب وہ فائنلی گرے اور جنہوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، تو سارے کام چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اسی طرح سے فوج نے بطور ادارہ جو یہ معاملہ ہو گیا ہے، یہ اندازہ نہیں ہے کسی کو کہ اب یہ پنڈورا باکس، اس کے پیچھے اصل جو فریق ہے اس لڑائی کا وہ ہے امیر اور غریب۔ اصل فریق وہ ہے، وہ تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ جھگیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، بے روزگار ہیں، یہ ہیں سارے لوگ جو خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اب ان کے سامنے طاقت کا جب ایک مرکز وہ بنیادی ٹوٹ رہا ہے، جس کی ڈر کی وجہ سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنا فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ مڈل کلاس جو کام کرتی ہے، پیچھے غریب ہوتا ہے جو مڈل کلاس کی کاپی کرتا ہے۔ جن لوگوں کو یاد ہے ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جینز جب آئی نئی، مجھے بھی مطلب ہے، میں بھی اسکول میں جس وقت 80s کے دور میں جب اسکول جاتا تھا، تو بعد سے میرے کلاس فیلوز ابھی ہمارے ہاں پینٹ پہننے سے شرماتے تھے۔ بہت سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ دوست جو ہیں قطع نظر وہ پینٹ پہننے سے ذرا شرماتے تھے، شلوار قمیض زیادہ پہنتے تھے۔ تو یہ مڈل کلاس تھی جس نے پھر یہ جینز پہننی شروع کی، اور اس کے بعد ان کو دیکھ کر حوصلہ پڑ گیا نیچے سب کو کہ جینز کیونکہ سستی بھی ہے اور مڈل کلاس پہنتی ہے، تو ان کو دیکھ کے ان کو بھی حوصلہ ملا۔ وہ اسی طرح کی میک اپ بھی کرتی ہے، یعنی وہ مڈل کلاس کے پیچھے چلتی ہے، مڈل کلاس آگے اپنے سے امیر کے پیچھے چلتی ہے۔ تو یہ مڈل کلاس رہتی ہے پکے گھروں میں۔ انہوں نے جو یہ کر دیا ہے، یہ پلاننگ سے ہوا، جو بھی ہوا، ان کے پیچھے بیٹھے ہیں جھگی والے۔ وہ جس سے نکلیں گے نا، اللہ نہ کرے انہوں نے جو دیکھ لیا ہے کہ اچھا یہ تو ہم جس سے ڈرتے تھے وہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو پتھراؤ بھی ہو جائے، خاموش رہتے ہیں، ان پہ تو گھر پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو وہ سارے مزدور، وہ سارے کسان، وہ سارے بے روزگار، وہ سارے جھگیوں والے، وہ سارے جس وقت اٹھ کے اللہ نہ کرے اگر وہ آ گئے، تو یہ جو مڈل کلاس والے پکے گھروں میں یہ جو فیشنیبل ہیں نا، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جس بات کو یہ دعوت دے رہے ہیں، اگر یہ آرڈر ٹوٹا تو ان کے اپنے گھروں میں کام کرتے ہوئے ملازم، ان کے باورچی، ان کے گارڈ، ان کے ڈرائیور، سب سے پہلے وہ اپنی نسلوں کی محرومی کا انتقام پوری طاقت سے انہی سے لیں گے۔ جب آرڈر ٹوٹے گا تو اس کے بعد وہ یہ لڑائی صرف پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی یا فوج کے چند لوگوں کی لڑائی نہیں رہے گی۔ جب یہ لڑائی بکھرے گی تو پھر معلوم ہوگا کہ اصل طوفان اگر آ گیا، تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ سارے موجودہ لوگ جو لڑائی میں اس وقت مصروف ہیں، یہ سارے اس آتے ہوئے بدامنی انتشار کی پہلی خوراک ہو جائیں گے۔ انقلاب وغیرہ یہاں نہیں آئے گا، انقلاب اور چیز ہوتی ہے۔ یہاں بدامنی اور فساد کا ایسا سلسلہ شروع ہوگا، نسل کے نام پر، فرقوں کے نام پر، امیر اور غریب کے نام پر، اصل تضاد جہاں ایکچول کنٹراڈکشنز ہیں سوسائٹی کی۔ یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ کنٹراڈکشنز نہیں ہیں، یہ آرٹیفیشل ہیں، یہ مصنوعی ہیں۔
یہ عوامی لہریں نہیں ہیں، یہ ایک گروپس ہیں، پاور گروپس، یہ ان کی لہریں یہاں کے سمیش کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو توڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کو توڑ رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو توڑتے ہوئے یہ سماجی سیاسی لہریں یہ بالکل بے خبر ہیں کہ جس چیز کو یہ توڑ رہی ہیں اس سٹیج کی بنیادوں میں جو بارود بچھا ہے وہ ہے اصل فریق، اس کھیل کا حتمی اور آخری فریق، وہ اس ملک عوام کی اکثریت ہے، وہ اگر نکل آئی تو پھر اللہ معاف کرے۔ تو یہ بہت بہت بھیانک مثالیں قائم ہوئی ہیں، ہم نے بہت بڑا پیڈورا باکس کھول دیا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت ہر آدمی خاموش ہے، بس اب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے، خوشحال رکھے، اس کے ہمسایوں کو بھی آباد رکھے، اور پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔